बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, दिन गर्म है, ख़बरें बहुत तेज़ हैं। पीडीएम का सरबराही और इत्तेहादियों का इजलास जो मुश्तरका होना था वो हो चुका है, उसमें बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। एक पैगाम अक्रॉस द बोर्ड पहुँच चुका है, पहुँचा दिया गया है कि अब अगर किसी ने अपने लाडले को बचाने की कोशिश की तो फिर आप संभालें पाकिस्तान, हम जा रहे हैं अपने घरों को। ये मतलब एक पैगाम बड़े तरीके के साथ, बड़े दो टोक अंदाज में अक्रॉस द बोर्ड ये दे दिया गया है। और अब इस पैगाम के बाद शायद वो जो होता है ना, मर्जी के दो तीन बंदे बहा के तो जनाब फैसला कर लो, वो वाली सहूलत, या कम अज़ कम सहूलत दिल तो बेशक कर रहा हो लेकिन जुर्रत बाकी ना बचे। मेरा जो जहाँ पे इशारा है वो आप समझ चुके हैं। पीडीएम का इत्तेहादियों का मुश्तरका मुतालबा है और वो ये कह रहे हैं, कल भी खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये वाली बात कही थी कि अब की बार शायद फुल कोर्ट से इनहराफ मुमकिन ना हो, तो फुल कोर्ट होगा। और ये गवर्नमेंट ने जो फ़ैसले किए हैं उनमें से सबसे बड़ा फ़ैसला ये है जो मैंने आपको बताया कि बिटवीन द लाइन अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान की हर तरह की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने अल्फाज मेरे आप गौर कर लीजिए, मैं जो दोहरा रहा हूँ कि हर तरह की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये पैगाम दे दिया गया है कि बहुत नाकाफ़ी सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं। स्टेट बैंक ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान जो सबूत दिए थे, जो फैक्ट्स दिए थे इलेक्शन कमीशन को, उनकी बुनियाद के ऊपर ये वाला फ़ैसला हुआ है। इसमें किसी सियासी मुखासमत का कोई एलिमेंट पीछे बाकी नहीं बचता। अब भी अगर नीचे से अगर किसी ने प्रेशर लेना है या किसी ने जनाब बाहर से कोई कार्रवाई डालनी है सिस्टम के अंदर से, या सिस्टम के अंदर बैठ के इमरान खान साहब को सपोर्ट करना, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर हम नहीं है। तो फिर ये अगर आपसे मुल्क चल सकता है तो फिर आप चला लीजिएगा। तो लिहाजा इमरान खान साहब को भी ये तरीके के साथ बात जो है वो कन्वे हो चुकी है। उसका रिज़ल्ट सामने आ रहा है। रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपको बड़ी खामोशी के साथ जो है वो टून डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल से इल्ज़ाम लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब के जी के फ़ैसला कुछ दिया गया पहले मीडिया को, और बाद में जो वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड किया गया वो फ़ैसला कुछ था, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हर सफ़ा जो 68 पेज हैं वो हर सफ़े के ऊपर साइन है मुतलका अथॉरिटी के, और जो एक ही फ़ैसला हमने जारी किया है। तो बेसिकली अब वो कहते हैं पंजाबी में कि पाथियाँ भन्नियां मुखालफा दियाँ वैर नहीं मुकदे। तो जो वो बातें कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब लटके हुए मुंह के साथ, वो उनका लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये चुगली खा रही है। इमरान खान साहब का मंजर से गायब होना चुगली खा रहा है कि हालात बड़े ख़राब हैं, और उनको वो अटकपार से भी ये मैसेज पहुंच गया कि पाइन बस बहुत होगी। तो लिहाजा जो कल इन्होंने एक्टिविटी एक अनाउंस की हुई थी, वो जो इमरान खान साहब अपनी पार्टी के इजलास से जो खिताब किया था वो छोड़ के गए, फिर अचानक किसी ने उनके कान में कहा, फिर वो वापस पोडियम पे आए और माइक पे उन्होंने ऐलान किया था, अगर आपको याद हो, कि जी कि हम जुमेरात को इनके ख़िलाफ़ जो है वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर। तो वो भी, उससे भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने वो वेन्यू तब्दील कर दिया है इलेक्शन कमीशन से की बजाय। जो उन्होंने जो वेन्यू है वो नादरा के दफ्तर के बाहर, नादरा का जो हेड क्वार्टर है वो वहाँ पर उन्होंने एहतजाज का वेन्यू तब्दील कर दिया है। इस्लामाबाद से हमारे जो दोस्त अहबाब रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला कोई एक्टिविटी नहीं है, वरना पीटीआई वालों ने जब कोई इस तरह का कोई शुगल लगाना होता है तो वो तो फेस्टिवल टाइप करते हैं ना, कि मौज मेला मस्ती, गाने चलेंगे, जब आएगा खान तो बनेगा नया, पाकिस्तान के ऊपर डांस होगा, ये होगा वो होगा। फिर आपने वो उस सिचुएशन को जो एंजॉय करते हैं नौजवान बच्चे बच्चियाँ, फिर वो उनके आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनके शॉर्ट्स भी ज़रूर सुने होंगे कि वो किस तरह एंजॉय करते हैं और उसको एक मेले की कैफियत में लेते हैं, और उनके एंजॉय करने के तरीके और भी होते हैं। वो एक सियासी इकट्ठ की बजाय कुछ और एक सोशल गैदरिंग सी हुई होती है। तो एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक बड़ा चाव सा एक होता है, या एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है, वो ना एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, ना वो चाव कुछ नज़र नहीं आ रहा।
تو خاموشی کا جو ہے وہ راج ہے. تو مطلب یہ ایکٹیویٹی جو ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ایک ایونٹ سے پہلے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہلا گلا تو آنیاں جانیاں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو کل کا ان کا جو ہے وہ احتجاج اگر ہوا بھی تو وہ بڑا پھسپھسا سا ہوگا, کیونکہ جو کل کابینہ میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. جو اتحادیوں کا اور پی ڈی ایم کا مشترکہ آج اجلاس ہوا ہے اس میں چند ایک اہم فیصلے ہوئے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی کہ ہم اس کو 62-63 کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں رجوع کیا جائے گا. گورنمنٹ جو ہے وہ رجوع کرے گی اور اس کے لیے کل کابینہ کے اجلاس سے اس کی اپروول لی جائے گی. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کہ ان کے جو باقی جو کرمنل ایکٹس ہیں لائک بے نامی کمپنیز بنانا, بے نامی اکاؤنٹس بنانا, ان کے اوپر علیحدہ سے قانونی کارروائی کی جائے گی. تیسرا جو بڑا اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے پارٹی کی قیادت ہے ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے. تو اور کابینہ میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمیں سخت برے حالات کی طرف, حسرتناک انجام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اوپر سے ایک بات جو ہضم نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ ان کی خاموشی, کہ وہ خاموش کیوں ہیں, اتنے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو وہ جناب ادھر فیصلہ ہوتا ہے ادھر وہ آ کے تماشا اپنا لگا دیتے ہیں, قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بتی گل ہونے کے پیچھے سے کوئی اور وجہ ہے. اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید کل کھلی چھٹی دے دی جائے کہ ریڈ زون میں کوئی اگر گھسا تو رانا صاحب پھر ہم آپ سے پوچھیں گے. یعنی اتحادیوں نے اور جو PDM ہے اس کے آج کا جو مرکزی اجلاس تھا جس میں نواز شریف صاحب سے مشاورت کی گئی تھی رسمی, اور ان سے پوچھا گیا تھا, ان کی اپروول لی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے ECL میں نام ڈالنا, کرمنل کیس کروانا, 62-63 کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا اور ریڈ زون میں داخلے پر پابندی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیصلے ہو چکے ہیں. کل کابینہ میں اس کی جو ہے ایک فارملی اس کی اپروول لی جائے گی اور معاملات آگے بڑھیں گے. تو ڈنڈا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا ادراک جو ہے, اس کا احساس جو ہے وہ جو PTI کی قیادت ہے اس کو بھی ہے. تو شاید PTI جو ہے وہ بڑا اگریسولی اس کو پرسو نہ کرے اس سارے معاملے کو, تو اب ذرا ہوش مندی کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گی. تو ایک تو یہ والا ایشو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک طرف یہ رسپونڈ کیا ہے کہ جو اس پر بہتان لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے 2 فیصلے دیے ہیں. ایک تو اس کا انہوں نے تردید کی ہے, دوسرا عمر چیمہ صاحب کی ایک سٹوری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یا چیف الیکشن کمشنر نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے. ان کے مطابق ان کو تھریٹس ہیں PTI کی طرف سے, اور ان کو وہ تھریٹس کس لیول کی ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ جب اس لیول کا افسر جو ہے جب اس طرح کا اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سیریس لیول پر اس کو کوئی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کئی دفعہ اپروچ کرنے کی کوشش کی اور پھر طاقتور لوگوں کے بھی فون شون کروائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے حامد میر صاحب نے بھی ایک TV پروگرام میں بیٹھ کے متین صاحب کے ساتھ یہ انکشاف کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کو کچھ طاقتور لوگ جو ہیں وہ فون کر کے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو رپورٹ آئی ہے یا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا, یہ اس سے 1 دن پہلے کی یہ رودات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حامد میر صاحب نے جو بتائی تھی, تو انہوں نے دباؤ اکثر مسترد کر دیا تھا. یہ دباؤ کس کا تھا؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں جو سسٹم کے اندر موجود تھے, یہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ وجہ بجا رہے تھے اپنا, تو وہ وجہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. تو اب یہ لگتا ہے کہ ان کو اسی طرح کی جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے کوئی سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو آفیشیل یا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ اب یہ تفصیلات جاننی پڑیں گی کہ یہ انہوں نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا ہے یا کیا ہے, تو اس کی ایک لیگل حیثیت ہوگی. بہرحال ان کو اندیشہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو کل ملا کے جو بات بنتی ہے وہ یہی ہے
کہ فواد چوئی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پریس کانفرنس کر کے کہ اب ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جس میں انہوں نے ایک اشارہ یہ دیا ہے کہ جی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ صدر مملکت اب اس جس کو کہتے ہیں نا اسٹرانگ فوٹیج یا ایک مورلی کوئی بڑا وہ کسی ہائی پیڈسٹل کے اوپر کھڑے ہیں کہ وہ جناب اس حکومت کو محض اس لیے کہہ دیں گے کہ جی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر کہہ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ کہہ نہیں پائیں گے کہ چونکہ اس میں الیکشن کمیشن نے ایک ڈیکلیریشن دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ممنوع فنڈنگ لیتی رہی ہے، وہ والی جماعت ہے اور اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بددیانت ثابت ہو چکے ہیں یا جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، تو اس لیے جو گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے تو میں گورنمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے ان کو کہوں گا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو سر یہ نہیں کہا جا سکتا، خالہ جی کا واڑا نہیں رہا۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال یہ بتاتی ہے۔ اب تو طارق جمیل صاحب جو ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی بھی جو مدد ہے وہ مدد کارگر ثابت نہیں ہو رہی، میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ کل مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے جو میڈیا کے نمائندوں سے بات کی کہ میں ان سے ملنے گیا ہوں اور ان کے کہنے کے اوپر گیا ہوں، انہوں نے بلایا تھا تو گیا ہوں۔ خبریں تو خیر یہ بھی آ رہی تھی کہ میڈیشن کروانے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب متحرک ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کی غیر مصدقہ خبریں تھیں، یعنی کہ وہ ان اناؤنس جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں سے تھیں۔ تو لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب سے ملے تھے، ملنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی کہ سیاستدان ملک کو کبڈی نہ بنائیں، کبڈی کا اکھاڑا نہ بنائیں، میدان نہ بنائیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس طرح جو مطلب نفرت نہ پھیلائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ اور مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ڈی اے پی کی کھاد کی بوری مہنگی ہو گئی ہے 1000 روپے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس کے اوپر بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ انتشار کی سیاست نہ کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ایک صحافی کی ہوئی تھی، اور اس نے جو احوال سنایا وہ یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اندر سے پورے یوتھیے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے پیروکار ہیں، اور وہ جو ہوا تھا نا جی واقعہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو وہ اس تحریک عدم اعتماد کو وہ انہی الفاظ سے یاد کر رہے تھے کہ کھلی منڈیاں لگ گئیں، بولیاں لگ گئیں، لوگ بک گئے۔ تو وہ جس صحافی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، اس صحافی نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ حضور یہ محض بہتان ہے، آپ ایک عالم دین کا آپ کا تشخص ہے، اور آپ اگر یہ والی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس یا تو بتائیں کہ کوئی ثبوت ہے، ورنہ تو آپ بہتان لگانے کا آپ پر الزام آ رہا ہے، یعنی کہ آپ ایک کسی کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، اور ایک مذہبی شخصیت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے اس طرح کی بہتان ترازی سے۔ تو مولانا صاحب فوراً چونکے، تو پھر بات کو پلٹ گئے، تو کہتے ہیں نہیں وہ میں تو کوئی سیاستدان نہیں ہوں، تو یہ تو نہیں ہوں۔ تو وہ ان کے اندر ایک عمران خان بستا ہے، تو لہٰذا وہ ان کو مہنگائی عمران خان صاحب کے دور میں نظر نہیں آئی، اور ان کو مہنگائی اس وقت کیوں ہے یہ بھی نظر نہیں آتا۔ مہنگائی تو عمران خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ تو خیر وہ میں صرف پوائنٹ یہ ایک تو آپ کے نوٹس میں لا رہا تھا، کچھ چیزیں جو نہیں تھیں کل ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات کا احوال۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، اٹک پار کوئی بندہ ہو، یا اسلام آباد میں کچھ لوگ ہوں، یا کوئی آئینی عہدیدار ہوں، عمران خان صاحب سے محبت رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کی کوئی طرفداری ہو، یا ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچانا چاہتے ہوں، اب چاہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی کہ عارف علوی صاحب ان کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا دستوری عہدہ ہے، وہ چاہ کے بھی عمران خان صاحب کی اب کوئی مدد اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اخلاقی طور کے اوپر پٹ چکے ہیں، وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، انہوں نے غلط معلومات جو ہیں وہ انہوں نے بینک اکاؤنٹس چھپائے، انہوں نے 31 کروڑ روپے چھپائے، چوری لکھ دی ہوئی تک کھ دی ہوئی۔ تو اب وہ اگر میں یہ کہوں
کہ بڑی مورلی بڑی جس کو کہتے ہیں ویک وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں، تو یہ بات اتنی ویک وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں کہ ان کو چاہ کر بھی کوئی سپورٹ نہیں کر پائے گا. تو لہٰذا جو دبا ہے یا جو دھمکی ہے یا جو بھی پی ڈی ایم اور اتحادیوں نے میسج کنوے کیا ہے اکراس دی بورڈ ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کارگر ثابت ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی یہ کہے، یہ کوئی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرے گا کہ اسی تینوں نے سننا ہے، اسی تین ہی ہیں بس، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ والا جو ہے طرز عمل نہ برداشت ہوگا، نہ کوئی یہ طرز عمل اختیار کر سکے گا. اگر کسی نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ بھاری قیمت جو ہے وہ عہدے سے سبکدوشی بھی ہو سکتی ہے یا ضلالت اینڈ لیول کی ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.